अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में वहाँ के चऊं था भलीकार इलेक्शन 2024 जो जेके सरगर्मियूं आहिनि उहे हलंदड़ आहिनि मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि तरफ़ां जलसा जुलूस भी थियनि पिया, वर्कर कन्वेंशन भी थियनि पिया। जीअं गुज़िर ॾींहुं पाण प्रोग्राम में ॻाल्हायोसीं त हिकिड़े पासे कुझु पार्टियूं आहिनि जेकी आवाम सां राब्ते जी कोशिश में मसरूफ़ आहिनि, उते ई वरी मुल्क जी हिकिड़ी ॿी वॾी जेका पार्टी आहे नवाज़ लीग, उन खे जेकॾहिं असीं ॾिसूं था त उनजो जेको हींअर फोकस आहे उहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इलेक्टेबल्स ते आहे। ऐं उहे कोशिश उन्हनि कई बलूचिस्तान में नवाज़ शरीफ़ साहिब जेको 2 ॾींहंनि जो दौरो कयो उन में असांखे नज़र आयो त उन्हनि न मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कई, न का प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, न ई उते कारकुननि सां उन्हनि को राब्तो रखियो, उन्हनि सां का मुलाक़ात कई। उन्हनि जो जेको फोकस हो त सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु उहे इलेक्टेबल्स हुआ जेके हर दौर में हर इलेक्शन में ईअं नज़र ईंदो आहे त पंहिंजूं वफ़ादारियूं तब्दील कंदा रहंदा आहिनि, मुख़्तलिफ़ पार्टियूं मटाईंदा रहंदा आहिनि, ऐं जॾहिं हवा घुलंदी आहे हू उन पासे वेंदा आहिनि। नवाज़ शरीफ़ साहिब जो फोकस उहे ई इस्टेब्लिशमेंट ऐं उन सां गॾोगॾु इलेक्टेबल्स ते ई हींअर फोकस घणो असांखे नज़र अचे पियो। सो अॼु जे प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त असां जेके पॉलिटिकल पार्टियूं आहिनि उहे नेठि आवाम ते भाड़नि बदिरां इलेक्टेबल्स ते छो थियूं भाड़नि ऐं उन सां जमहूरियत जेका आहे उहा मज़बूत थिए थी या कमज़ोर थिए थी। गॾोगॾु असीं जेकॾहिं ॿिए पासे ॾिसूं त बिलाल भुट्टो ज़रदारी जेके आहिनि उन्हनि ख़ैबर पख्तूनख्वा जे पंहिंजे हफ़्ते वारे दौरे जी शुरूआत करे छॾी आहे। पहिरें मरहले में हज़ारा डिवीज़न में एबटाबाद में उन्हनि वर्कर कन्वेंशन खे ख़िताब कयो ऐं उन ख़िताब दौरान उन्हनि जेका तक़रीर कई आहे उन जा खोड़ जेके नुक़्ता आहिनि उहे इंतिहाई जेके आहिनि अहमियत जोगा आहिनि। बिलाल भुट्टो ज़रदारी जो इहो बि चवणु हो त असां पंहिंजी जेको तक़दीर आहे उहा आवाम जे हथ में ॾेई छॾी आहे। आवाम चाहे त असांखे इक़्तिदार ॾिए ऐं जेकॾहिं आवाम चाहे त असांखे रद्द करे सघे थो। उन सां गॾोगॾु उन्हनि जो चवणो त लाॾलो जेको आहे उहो सियासतदान खे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु आवाम जो लाॾलो थियणु खपे, कंहिं ॿिए जो न थियणु खपे। गॾोगॾु उन्हनि जो इहो बि चवणु हो त केरु MNA थींदो, केरु MPA थींदो, केरु वज़ीर आला या वज़ीर आज़म थींदो, उनजो फ़ैसिलो कंहिं ॿिए खे न बल्कि आवाम खे ई करणु ॾिनो वञे। गॾोगॾु उन्हनि इहो बि चयो त 2018 में जेका सियासत थी त उन मुल्क खे जेका जंहिं तबाही जे किनारे ते पहुचायो उहो सभिनी जे साम्हूं आहे। हिकु भेरो ॿीहर जेकॾहिं ईअं थियो त उन सां मुल्क जो ई जेको आहे नुक़सानु थींदो। उनजो इहो बिलाल भुट्टो ज़रदारी जो इहो बि चवणु हो त हीअ जेके मुल्क जी आबादी आहे उहा 70% नौजवाननि जी आहे ऐं जेके 70 साल जा पोढ़ा बाबा आहिनि उन्हनि खे हाणे आराम करणु खपे, घर वेहणु खपे ऐं नौजवाननि खे ई मुल्क जा मसइला हल करणा आहिनि। नौजवान क़यादत जेका आहे उहा मसइला हल करे सघे थी। ॿियूं बि उन्हनि खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। सो पाण ओवरऑल उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़िया निगार आहिनि साईं शाहीन कुरैशी साहब, उहे लाहौर में जहाँ से टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। हम बात कर रहे हैं कि अक्सर हमें जो नज़र आता है, वैसे भी इस इलेक्शन में तो बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आवाम से रुजू करने की बजाय हम देख रहे हैं कि फोकस जो है वो इलेक्टेबल्स पर है। बलूचिस्तान का दौरा किया नवाज शरीफ साहब ने, कोई कारकुनों से मुलाकात नहीं की उन्होंने, यहाँ तक कि मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सिर्फ इलेक्टेबल्स जो थे वहाँ तक ही वो महदूद रहे 2 दिन तक। उसके बाद अब देखते हैं कि वही खुसरो बख्तियार या दूसरे जो भी हैं उनसे राब्ते में है नून लीग। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बिलाल भुट्टो ज़रदारी सिंध में अगर हम देखें तो कराची में उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर कारकुनों से मुलाकातें की। उसके बाद थरपारकर में एक जलसा किया, बड़ा जलसा। आज देखा तो हज़ारा में, एबटाबाद में उन्होंने खिताब किया है। वही उन्होंने कहा कि हमारी किस्मत का फैसला आवाम ने करना है, हमने अपनी किस्मत आवाम के हाथों में दी है। जबकि दूसरी तरफ नवाज लीग का हम फोकस देख रहे हैं जो कि डेमोक्रेट होने की दावा करते हैं। और नवाज शरीफ साहब ने एक बयान भी दिया था, आपको याद होगा, जब इक़्तिदार से निकाला गया था तो उन्होंने कहा कि अब मैं नजरियाती हो गया हूं। तो नजरियाती होने के दावे एक तरफ, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि वही इस्टेब्लिशमेंट, वही जो है इलेक्टेबल्स, उनकी तरफ ही देखा जा रहा है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? अपना नसीर गोपांग साहब, थैंक यू वेरी मच। असल में तो ये मुझे तो सच्ची बात है, संजीदा रहते हुए भी हंसी आ रही है कि चूंकि मैं पंजाब में हूँ और ये मेरे 46-47 साल हो गए सहाफत में, और मैंने नवाज शरीफ की सियासत जो है खुद देखी है कि जब वो शालमी में क्रिकेट के जो है मैचों में ट्रॉफियां तकसीम करते थे, तो वहां से लेकर आज तक मैं उनकी सियासत का ऐनी शाहिद हूँ और भी दुनिया देख रही है। तो ये अगर जमहूरियत और नजरियाती बात पे मुझे हंसी आ रही है, हालांकि संजीदा बात है। आज का जो दिन है उसमें आप ये देखिए कि अगर 2 चीजें हैं कि एक तरफ अवाम की सियासत चल रही है, ये नहीं चल रहा सिर्फ कि इलेक्टेबल्स की और पावर कॉरिडोर की सियासत चल रही हो, 2 मुख्तलिफ तरह की सियासत चल रही हैं कि जिसका आगाज जो है हमारे जो है नवाज शरीफ साहब जो कि
دوسری بار سمجھوتا کر کے یورپ میں رہ کے 4 سال آئے ہیں. اس سے پہلے بھی وہ جو ہے مشرف سے سمجھوتا کر کے باہر چلے گئے تھے, پھر مانتے نہیں تھے, پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے ہیں, پھر سپریم کورٹ میں جا کے کالا کوٹ پہن کے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر جو ہے یوسف رضا گیلانی کی حکومت میں آصف زرداری صاحب کے دور میں باہر آ جاتے ہیں. تو مطلب ان کا جو جمہوریت کے بارے میں جو معاملہ ہے وہ بڑا $1 ملین کویشچن ہے کہ نظریاتی ہو گیا ہوں. جو نظریاتی ہوتا ہے اسے بتانا نہیں پڑتا. آج کی میں مثال دیتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے اس کے نتیجے میں بہت اچھی پالیٹکس جو ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے شروع ہو چکی ہے کہ آج بلاول بھٹو نے سارا ریلائنس جو ہے پاکستان کی یوتھ پہ کر دیا ہے, کیونکہ 2024 کے اندر جو ہے 60+ ملکوں کے اندر 4 ارب لوگ جو ہیں ووٹ دے کے انتخابات اگر کریں گے تو پاکستان کے اندر بھی 1.5-2 کروڑ نیا ووٹر نوجوان لوگ جو ہیں وہ اندراج ہو چکے ہیں, اور پاکستان کے اتنے مشکل گمبھیر معاشی اور سیاسی چیلنجز میں جہاں بے روزگاری ہے, جہاں مستقبل کی فکر ہے نوجوانوں کو, اور جہاں پہ غربت, مہنگائی, بے روزگاری انتہا کی ہے, جہاں 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو سکتی, وہاں اس طرح کے جو اللے تللے کے 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنانے کا شوق یا دوسری دفعہ وزیر اعظم بنانے کا شوق یہ اہمیت کا حامل نہیں ہے. پاکستان کو زمینی حقائق جو ہیں وہ بہت خطرناک صورت پہ نظر آ رہے ہیں کہ کوئی بھی قوت جو ہے, چاہے وہ ایٹمی قوت ہو, چاہے وہ سوویت یونین ہو, جب کوئی اکنامک کولیپس کے اندر جاتا ہے, اقتصادی طور پہ وہ جو ہے کمزور ہو جاتا ہے یا بدحال اور بے حال ہو جاتا ہے, تو وہ اس وقت جو ہے کوئی ایٹمی قوت اس کو بچانے کے لیے نہیں آتی. اقتصادی حالات جو ہے ہمارے پاس سوویت یونین کی مثال ہے کہ ان کی نیوکلیئر ڈیوائس کو کوئی فنگس نہیں لگ گئی تھی, یا آج ہمارے جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے, آج ہم اس ایٹمی طاقت کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم کسی قابل ہوتے, خود انحصاری پر ملک ہوتے, تو ہم ان کی زیادہ کھلے طریقے سے حمایت کر سکتے تھے. میں آپ کو جو ہے گوپانگ صاحب ایک بات کروں گا کہ آج ہم اس دن بات کر رہے ہیں جس دن نواز شریف جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پوچھنا کہ کسی کا پیسہ کہاں سے آیا ہے اور وہ انویسٹ ہو جائے. یعنی وہ ایک طبقہ جو آلریڈی بلیک منی اکٹھی کر چکا ہے, وہ یہ اختیار آج لاہور چیمبر میں نواز شریف بما اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف اور بما اپنی صاحبزادی مریم نواز کے ساتھ 3 سیٹیں آکوپائی کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں پوچھنا کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے, ہمیں صنعت میں انویسٹ کرانا ہے. یعنی وہی ایمنسٹی دینی ہے جن ایمنسٹیوں کے اور مراد یافتہ طبقے کی سیاست وہ کرتے آئے ہیں, اور لہذا ایک طرف وہ MQM کے الیکٹیبلز, ایک طرف وہ باپ پارٹی کے الیکٹیبل, اور آج جو درون خانہ بیک ڈور سے جو ہے یہ خسرو بختیار وغیرہ سے سرائیکی محاذ کے ساتھ جو ہے نون لیگ کے مرجر کی باتیں کر رہے ہیں, اور دوسری جانب یہ ایک تسلی بھی رکھتے ہیں کہ جہانگیر ترین اور علیم خان وغیرہ کے ساتھ بھی ان کا جو ہے خلا کوئی نکاح کروا دیا جائے گا بوقت ضرورت. تو ایک سیاست جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے کہ اس طرح کی الیکٹیبل سیاست اور بیک ڈور سیاست اور بند کمرے کی سیاست کو آج چیلنج کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے یہ اوپنلی کہا ہے, جس کے یہ ملک کے 70% جو نوجوان ہیں ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ان بابوں کو 70 سالہ بابوں کو جو ہے آرام کروانا چاہیے, چونکہ پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں انہوں نے کہا کہ میں ثابت کر چکا ہوں وزیر خارجہ نوجوان ہو کے کہ جب نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے گا تو پاکستان کے نوجوانوں میں اتنا پوٹینشل ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں, بالکل میرا سیاسی تجزیہ بھی یہ درست ہے کہ جو تنگ نظری کی, نفرتوں کی اور وہ سابقہ گھسی پیٹی سیاست ہے, اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا. ہمارے چیلنجز ہمارے معاشرے کے سیاسی, اقتصادی اور تمام ہر طرح کے سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہ اتنے زیادہ کمپلیکس ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں نئی قیادت, نئی سوچ کے ساتھ لا کے ایک ورسٹائل قسم کی ایک ڈائنمزم لا کے متحرک سیاست کرنے کی ضرورت ہے. نئی فیصلہ سازیاں ہوں, اوریجنل ہوں, آئین کی بالادستی کے تحت ہوں,
لوگوں کی پارٹیسپیشن کے ذریعے ہوں، شمولیت کے ذریعے ہوں. اس طرح کوئی لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے کہ وہ ایلیٹ آئے گی، وہ اپنی بلیک منی لائے، بلیک منی جو ہے وہ انویسٹ کر کے زیادہ منافع کمائیں اور وہ پھر باہر سوئچ اوور ہو جاتا ہے. میں یہ جو الیکٹیبلز والی سیاست ہو رہی ہے قریشی صاحب، یہی تو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں. جیسے آپ نے بتایا بالکل ایسے ہی بلوچستان میں فوکس الیکٹیبلز ہیں، سندھ میں ان کے الیکٹیبلز فوکس ہیں، اب ساؤتھ پنجاب میں بھی وہ یہی کچھ کرنے جا رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ وہی ماضی میں تلخ تجربے تو نواز شریف صاحب کو بھی حاصل ہوئے ہیں کہ اشارہ ملتا ہے، یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر حکومت چلی جاتی ہے، پھر دعائی دیتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. تو اگر آج یہ انہی پر ہی چل رہے ہیں، اپنے لوگوں پر، ووٹرز پر انحصار نہیں کر رہے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر وہ چوتھی بار وزیر اعظم بن بھی جائیں تو اقتدار کیا ان کا کمپلیٹ ہو پائے گا، ٹرمپ پوری کر پائیں گے، یا پھر دوبارہ اشارہ ملے گا اور گھر چلے جائیں گے؟ نہیں، ظاہر ہے جو آدمی جو ہے سلیکٹ ہو کے آتا ہے وہ تو آگے کوئی بات کرنے کے قابل نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو یہ SIFC ہو رہی ہے، جو زمینیں جو ہیں لوگوں کے حوالے کر کے آپ زراعت میں 5 ارب ڈالر پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہیں، جو آپ معدنیات بیچنا چاہتے ہیں، ان فیصلوں کو جو اونرشپ ملے گی، ان فیصلوں کی ملکیت اور ان کو کامیابی سے ہمکنار اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب پاکستان کے عوام کی منتخب کرتا پارلیمنٹ کے ذریعے اس کی قانون سازی ہو اور اس کے بیک اپ جو ہے ایوری ڈیسیژن، تمام فیصلوں کے پیچھے پاکستان کے عوام کی جو ہے حمایت موجود ہو. تو یہ جو بھی پلانز ہیں، یہ پلان جب تک پاکستان کے اندر غیر جانبدارانہ اور بالکل پرامن بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ بی بی کو شہید کیا گیا تھا. تو اور یہاں پر گزشتہ 1.5 ماہ پہلے 18 جو ہیں خودکش حملے کرائے گئے تھے. یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے اور ان نگرانوں کی ذمہ داری ہے کہ پرامن اور جو ہے غیر جانبدار الیکشن کرائیں، کسی قسم کی مداخلت سے پاک ہوں. اور بلاول جس طرح کہہ رہے ہیں، ہر آدمی، ہر ذی شعور آدمی اس بات کو سپورٹ کرے گا کہ دیکھیے یہ پہلا نوجوان سیاستدان ہے جو لوگوں کو جلسے میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ چاہے آپ نون لیگ کو ووٹ دیں آپ کا حق ہے، آپ PTI کو ووٹ دیں آپ کا حق ہے، میں ایک نوجوان ہوں، مجھے حق دیں، میری ایک تاریخ ہے، ایک ہماری سیاست ہے، ایک نظریہ ہے، ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کے لیے کوئی کبھی مایوس نہیں کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اوپنلی یہ کہتے ہیں کہ جن کو منتخب لوگ کریں، عوام کریں، اس کو مینڈیٹ ہوگا، وہ یہاں پر جو آؤٹ آف باکس سولوشن دیں گے، ملک کے معاملات کے سولوشن جو ہیں اثر نو جو ہیں وہ مقرر کیے جائیں گے اور وہ اوریجنل انڈیجینئس ڈیسیژن ہوں گے. اگر ہم جو ہیں اوپر سے مسلط کردہ فیصلوں کے اوپر چلنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گھسے پٹے سسٹم میں کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی چوتھی دفعہ یہ خوش کر دیں، کھیلنے کو کوئی چاند مانگ رہا ہے، اور مریم صاحبہ اگر کہتی ہیں کہ ابا جان جو ہے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے تاکہ ان کے چچا رہ جائیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان زیادہ امپورٹنٹ ہے. پاکستان کے عوام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جن کے دکھڑے بہت زیادہ ہیں، جن کی دشواریاں بہت زیادہ ہیں. اچھا قریشی صاحب، آج بلاول صاحب نے یہ بھی کہا اور اپنی ہر تقریر میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو سیاسی دوست ہیں، آج انہوں نے کہا کہ ان کو چاہیے کہ ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے وہ عوام سے رابطہ کریں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پردے کے پیچھے ڈیسیشن نہیں ہونے چاہیے کہ کون اسمبلی کا ممبر ہوگا، کون وزیر اعلیٰ ہوگا، کون وزیر اعظم ہوگا. یعنی جو مقتدر حلقے ہیں ان کو بھی وہ مخاطب ہو رہے ہیں اور سیاسی دوستوں کو بھی ان کی باتوں کو سنا جائے گا. آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ سننے کا جو موضوع ہے انتخابات میں وہ پاکستان کے جو ہے نا کروڑوں ووٹرز کا ہے، جن کے اندر متحرک ترین نئے ووٹرز کا 1.5 کروڑ کا 1.25 کروڑ تک کا جو اضافہ ہے. اگر وہ بات ان کی سمجھ میں آ جاتے ہیں جو بظاہر ماضی کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں، کیونکہ اس سیاسی سسٹم نے، اس سیاسی کھینچا تانی نے، اس سیاسی جو ہے مراد یا یافتہ طبقے کی سیاست کرنے سے کوئی ان لوگوں کے کو مستقبل نظر نہیں آئے گا، تو اس کا دباؤ ہوگا جس کو جو ہے بلاول جو ہیں لے کر چلے ہیں، جو مجبور کرے گا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنے پہ کہ اگر جب ڈبے کے اندر سے لوگ ووٹ دے دیں کہ بھئی ہمیں اپنی قیادت کا انتخاب خود کرنا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات 2018 کے سلیکٹڈ کے بعد، RTS بٹھانے کے بعد اب ایسی گنجائش نہیں
ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس رہ جائے گی. کیوں کہ جب وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے عمران خان کو لائی تھی تو وہ اقتصادی بوجھ اور جو ہے ہمارے خارجہ امور کا بوجھ اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا اور اس کی ذمہ داری جو ہے خود جنرل باجوہ جیسے لوگوں پر آ رہی تھی, جس پہ انہوں نے معافی بھی مانگی اور یقین دہانی بھی فوج کے نوجوانوں کو دلوائی کہ بھئی ہم آئندہ آئینی دائرہ کار میں رہیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی خلاف ورزی جو ہے ملک کی سلامتی کے خلاف جائے گی اور ملک کے اندر قومی یکجہتی اور نوجوانوں کی بالخصوص طاقت کو بددلی اور مایوسی کی طرف لے جا سکتی ہے کہ اگر وہ لوگ اپنے شعور اور ضمیر کے ساتھ کچھ ووٹ اور دیں اور ڈبے میں سے کوئی اور ووٹ نکلے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اتنے جو ہے انریسٹ کو برداشت نہیں کر پائے گا, جبکہ یہاں پر تو مزید جو ہے پازیٹیو اپروچ کے ساتھ جو ہے پالیٹکس کرنے کی ضرورت ہے, انکلوسیو پالیٹکس کرنی چاہیے جس میں پاکستان کا متحرک ترین نوجوان طبقہ وہ آگے آئے, وہ ملک کی قیادت جو ہے اس کے ساتھ مل کے فیصلے کریں اور ملک کو اپنی اس راہ پہ ڈالیں جہاں لوگوں کے دکھ کم از کم ہو سکیں, ان کے سلوشن آئیں. اور اگر اسی طرح سے ایک روایتی بیک کمرے میں بیٹھ کر فیصلے سنائے جاتے رہے تو انہوں نے کہا, بلاول نے ٹھیک کہا ہے اور انہوں نے بالکل ایک جرأت مندانہ جو ہے یہ سٹیپ لیا ہے کہ وہ عوام کے ساتھ جو ہیں براہ راست جو ہیں بات چیت کر رہے ہیں, ڈائیلاگ کر رہے ہیں, انگیج کر رہے ہیں, سب کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے. یہ بھٹو شہید کے دور سے شروع ہوا کہ انہوں نے یہ حق عوام کو دیا کہ یہ فیصلہ کرنے کی اختیار عوام کا ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں, اپنے سیاسی نظام کا منشور کا فیصلہ وہ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سنی جائے گی بات, اس لیے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ عالمی سطح پر کتنے چیلنجز ہیں اور اس میں پاکستان کے چیلنجز انتہائی گمبھیر ترین ہیں. صحیح. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ سرائیکی جو محاذ بنا ان سے بھی رابطہ ہے اور دیکھا جائے جہانگیر ترین گروپ سے بھی ان کا رابطہ ہے. بلوچستان میں 30 لوگ آ گئے, وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان میں سے ایسے 8-10 ایسے ہیں جو نشستیں لے کے آئیں گے صوبائی یا قومی. تو یہ جو ساری صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو پھر تو وہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے جو باتیں ہو رہی ہیں کہ وہی آ رہے ہیں. ایک طرف یہ دعوے ہیں, دوسری طرف بلاول صاحب نے بھی آج کہا کہ وزیر اعظم ایک جیالہ ہوگا اور ان کے ووٹ کے بغیر, سپورٹ کے بغیر کسی بھی صوبے میں حکومت نہیں بن پائے گی. ٹھیک بات ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں, یہ جی ڈی اے کے ذریعے وہاں کے جو لیفٹ بنتا ہے یا سندھی نیرو نیشنلسٹ بنتے ہیں, آج یہ دیکھیے کہ وہ پیر پگاڑا سے بھی شیک ہینڈ کرتے ہیں, آج جو ہے مولانا فضل الرحمان سے بھی کریں گے, آج ایم کیو ایم سے بھی کریں گے, ادروائز پیپلز پارٹی کے ناک میں دم دیا ہوتا ہے انہوں نے, آج نواز لیگ کے ساتھ بھی کریں گے جو کالا باغ ڈیم کی بھی باتیں کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ساری کنفیوژن ہے جو خود عوام جو ہے اس کا رد عمل دے گی کہ آپ کل کو ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے اپنا تعارف کراتے تھے, آج آپ کہاں چلے گئے. میں ایک اشارہ آپ کو ضرور دوں گا کہ جب عمران خان جو ہیں اقتدار میں لائے گئے سلیکٹ کر کے, تو اس کے بعد نہ وہ 1 کروڑ نوکریاں دے سکے تھے, نہ 50 لاکھ مکان دے سکے تھے, لیکن اس کے نتیجے میں ان کا کوئی گراف نہیں تھا. لیکن جب وہ آئینی طریقے سے انہیں جو ہے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیا گیا, تو جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا, جب انہوں نے جنرل باجوہ کو چیلنج کرنا شروع کیا, تو ہم اس چیز کے عینی شاہد ہیں. ہم یہاں صحافت اور سیاست کے جو ہیں طالب علم ہیں, ہم یہ دیکھنے میں حق بجانب ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے 50 جلسوں میں رسپانس بڑھ گیا تھا, اور جو اس سے پہلے پی ٹی آئی الیکشن ضمنی ہار رہی تھی پنجاب سمیت, اس کے بعد وہ پنجاب کے اندر 20 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہار گئے, جس کی وجہ سے بلدیاتی الیکشن سے بھی نون لیگ پنجاب میں بھاگ گئی, اور آج بھی انتخابات میں تاخیر صرف اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ جو ہے عمران خان یا تو نااہل ہو جائیں یا سزا یافتہ ہو جائیں یا جو ہے نواز شریف کے کیسز ختم ہو جائیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ سب کو یہ معلوم ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرے گا, پاکستان کا نوجوان طبقے کے اندر یہ بڑا کیچ ہو رہا ہے, اس سلوگن کے پیچھے عوام الناس جا رہی ہے. تو جو آدمی اپنے آپ کو اشارے کنائے میں جوڑے گا کہ بھئی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں,
میں یہ تصور کرتا ہوں کہ اس کے خلاف رد عمل آئے گا. دیکھیے جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ علیم خان یا جہانگیر ترین یا پرویز خٹک کو جائے گا. وہ ووٹ جو ہے نہیں جائے گا. وہ ووٹ جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ بنایا گیا ہے. اب اس کے بارے میں وہ کس طرف جھکاؤ لیں گے میں آپ قبل از وقت تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑنے والوں کو ووٹ نہیں ملے گا, اور یہ ووٹ جو ہے اس کی کثیر تعداد پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہے پی ٹی آئی میں گئے تھے. میں لاہور میں بائی نیم جانتا ہوں, پنجاب میں جانتا ہوں کہ کس طرح بٹو کے دور میں لوگ بدل ہو کر پی ٹی آئی میں گئے تھے. ان لوگوں نے اپنی دوبارہ سے اثر نو پالیٹکس کا فیصلہ ان انتخابات کے دنوں میں کرنا ہے, نئے ووٹرز نے کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے فیکٹر ہیں کہ یہ الیکٹیبلز کے پیچھے بھاگ لیں, یہ جو ہے سرائیکی صوبے کے پیچھے بھاگ لیں. سرائیکی صوبہ جو ہے یا سرائیکی محاذ سوری, اور جو جنوبی پنجاب ہے وہ ایک سیاسی طور پر سندھ کے پاس بات جو ہے ایک سیاسی شعور کا حامل ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام پیسہ جو ہے مرکزی پنجاب میں سینٹرل پنجاب میں جو ہے نواز شریف لگا دیتے ہیں. ان کی احساس محرومی جو ہے اس کو جو ہے نہ تو نواز شریف حل کر سکتے ہیں, نہ ماضی میں حل کر سکے ہیں, نہ خسرو بختیار کے کسی کے آنے جانے سے فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے قریشی صاحب, بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور یہاں پر وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک جو وقت پہ بریک وٹھنا سی واپس ईंदासीं थी जेका सूरत हाल आहे सियासी जेके सरगर्मियूं हलनि थियूं पाण उन ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं.